अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मारूफ सहाफ़ी, मारूफ कॉलम निगार रज़ा रूमी साहब पर उस कातिलाना हमले की जो कि गुज़श्ता रोज़ हुआ। खुशकिस्मती से वो इसमें बच गए, उनका ड्राइवर शहीद हुआ, गार्ड ज़ख्मी है। इस हवाले से बात होगी कि सहाफ़ियों को क्यों उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो इतनी गैर महफूज हो गई है, हमारी रियासत क्यों इतनी गैर महफूज हो गई है, हुकूमत का क्या किरदार है, क्या हुकूमत प्रोटेक्शन दे सकती है, नहीं दे सकती, इस हवाले से बात होगी। आज के इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि उन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो रुकनीयत है सलीम शहजाद साहब की वो मुअत्तल कर दी है। ये इसकी क्या वजह है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इससे आगे क्या होने के इम्कानात हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर प्रेसिडेंट ओबामा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, सऊदी अरेबिया में मौजूद थे और वहाँ पर किस लिए गए, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, सऊदी अरेबिया को किस हद तक राजी कर सके या नहीं कर सके, बहरीन के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन होगी। नजम शेठी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है रज़ा रूमी साहब पे अटैक का। अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से हैं। बहरहाल एक रिपोर्ट का है मेरे पास, फैक्चुअल है, सहाफ़ियों पे हमलों के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट देखें और इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में खबर देने वाले खुद ही खबर बन जाते हैं। गुज़िश्ता रोज मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार रज़ा रूमी पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें खुशकिस्मती से वो तो बच गए लेकिन उनका ड्राइवर इस हमले में शहीद हो गया। रज़ा रूमी पर होने वाला हमला पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों की तवील फहरिस्त में एक और इजाफा है। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन और मुल्क के मुमताज सहाफ़ी हामिद मीर पर भी हमला किया गया। आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो साबित होता है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों का मक्तल बनता जा रहा है। सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक अक्सर अमवात के मुहर्रिकात तो वाज़े थे, लेकिन इनमें से चंद ऐसे भी हैं जो अभी तक सही तौर पर सामने नहीं आए। जियो न्यूज के ही रिपोर्टर वली खान बाबर अपनी गैंग वायलेंस की रिपोर्ट के नशर होने के बाद 2011 में कराची में मौत के घाट उतार दिए गए। दूसरी जानब 2009 में सवात में जियो न्यूज के ही नुमाइंदे मूसा खान फेल को मौत का तोहफा 32 गोलियों की सूरत में मिला। 2011 में मुमताज सहाफ़ी सलीम शहजाद की लाश मंडी बहाउद्दीन के करीब से मिली, जबकि खुशदार बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी अब्दुल हक बलोच को मौत के घाट उतार दिया गया। और मीरान शाह में जियो न्यूज के नुमाइंदे मलिक मुमताज को न जाने किस जुर्म की सजा 6 गोलियों की सूरत में मिली। अगरचे इन अमवात के सिलसिले में उंगलियां कभी कभार गैर रियासती अनासिर की जानिब उठी और कभी रियासती एजेंसियों की जानिब, लेकिन मुजरिमों को कभी भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान में खबर देने वाले खुद खबर बनते रहेंगे। सवाल तो ये भी है कि पिछले चंद अरसे में मुल्की हालात में तब्दीलियों के बायस जिस तरह सहाफ़ियों पर दबाव बढ़ रहा है, क्या आने वाले वक्त मजीद गैर महफूज होंगे? क्या तारीख राहों के मुसाफिर बढ़ते ही जाएंगे? रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, क्या वजह है, रियासत क्यों इतनी गैर महफूज हो गई है शहरियों के लिए और सहाफ़ियों के लिए तो बहुत ज्यादा? देखिए, रियासत अपने लिए भी कमज़ोर हो गई है। जितने रियासत के अपने कारकुन और सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, उतने सारे बाकी जो इदारे हैं उनको अगर आप मिला भी लें तो उतने नहीं मारे गए। हमारे जर्नलिस्ट हर साल 10-15 जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, क्रॉस फायर में मारे जाते हैं, टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं, फ्रंटियर रीजन्स में मारे जाते हैं, बलूचिस्तान में, कराची में, फाटा में, केपी में। अब पंजाब में भी केसेस शुरू हो गए। मगर अगर आप सबको ऐड भी कर लें तो जितने पुलिस के लोग मारे गए और जितने फौज के लोग मारे गए वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये कहना कि रियासत या हुकूमत जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उसका तो जवाब ये है हाँ, नहीं कर पाती, मगर वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती।
اور اس کے اوپر بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کیا ہے, پولیس کی ریسورسز کیا ہیں, آرمی کی ٹریننگ کس قسم کی ہے, کس قسم کی نہیں ہے, کوئی اینٹی ٹیررزم یونٹس نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر بہت سی بحث ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ کیا یہ حکومتیں جو ہیں وہ صحافیوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, اس کا جواب یہی ہے کہ وہ کیسے پروٹیکٹ کریں, وہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. آف کورس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جواب یہ بھی ملتا ہے کہ سیاستدانوں کو پروٹیکشن ملتی ہے. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے. مطلب ہے کہ ایٹ اینی گیون مومنٹ اب پنجاب میں کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 1000 تک ایلیٹ کمانڈوز جو ہیں وہ سینئر سیاستدانوں کے روٹینز پہ لگے ہوئے ہیں, اور الیکشن کے دوران یہ بڑھ بھی جاتے ہیں, اور اسی طرح سندھ میں بھی ہے, اسی طرح باقی جگہ پہ بھی ہے. تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر سینئر پولیٹیشینز کو پروٹیکشن مل سکتی ہے ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, تو سینئر جرنلسٹ کو بھی ملنی چاہیے. ہاں, یہ وہ جرنلسٹ جو ٹارگٹ ہے, جو کہ ٹارگیٹڈ ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ نے دیکھا رضا رومی صاحب کے کیس میں کہ ان کے پاس تو گارڈ تھا, اور وہ گارڈ کو بھی اٹیک کیا گیا. دراصل ایک گارڈ کے ساتھ آپ کو بچاؤ نہیں ہوتا. اگر کسی نے ٹارگٹ آپ کو کرنا ہے تو پھر ایک گارڈ یا 2 گارڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر آپ کو پوری وہ آرمڈ گاڑیاں لینی پڑتی ہیں, اور پھر آگے پیچھے پولیس رکھنی پڑتی ہے, and so on and so forth, جو کہ نہ ہی ریاست ہر بندے کو پرووائڈ کر سکتی ہے, نہ ہی ہر جرنلسٹ آرمڈ گاڑیاں لے سکتا ہے. سو یہ ہے, یہ ایک اب ہماری پروفیشن کا آپ سمجھیں کہ یہ ایک کیجولٹی ہے ہماری, کہ ہم ہیزرڈ ہے یہ. ہم کھل کے بات کرتے ہیں, ہم دیانتداری کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر غصے میں آتے ہیں, اور پھر وہ ٹارگٹ کلنگ پہ آ جاتے ہیں. اب یا تو ہم چپ کر جائیں سچ, یا سچ نہ بولیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چپ کر جاتے ہیں, گول مول بات کرتے ہیں, جو بہت سے لوگ ایسے بھی سچ نہیں بولتے, تو وہ تو بچ کے رہتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹارگٹ, جو پوزیشن لے لیتے ہیں. مگر اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے پاکستان میں کہ ابھی بہت سی ہٹ لسٹس پھر رہی ہیں, فلوٹ کر رہی ہیں. اس 3 تو میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں. ایک ہٹ لسٹ میں 65 لوگ ہیں. یہ وہ ہٹ لسٹ ہے کہ طالبان کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم واچ کر رہے ہیں, اور ان میں سے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے جو کہ بہیو نہیں کریں گے. یہ مطلب بہیو سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری سائڈ نہیں لیں گے. مطلب میڈیا میں جو ان کے جنہیں اپنا دشمن. پھر اور لسٹ ہے جس میں 6 لوگ ہیں, وہ بھی ایک رسالے میں چھپی ہے. اچھا, وہ بھی میرے پاس ہے. پھر ایک اور لسٹ ہے جس میں کوئی 16 لوگ ہیں, وہ صرف کراچی اورینٹڈ لوگ ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ بالکل کلیئر ہیں. کوئی ویب سائٹس کے اوپر ہیں, کوئی لمبے چوڑے فتوے چھپ چکے ہیں. ایک فتویٰ ہے, کافی چوڑا موٹا سا فتویٰ ہے, وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ بھی میڈیا کے اوپر ہے, گائیڈ لائنس فار میڈیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو اب سلسلہ چل رہا ہے. جب جہاں ٹیررزم ہوگی وہاں ایشوز کھڑے ہوں گے. فار ایگزامپل طالبان کی طرف سے یہ ہدایت آتی ہے کہ آپ ہمیں ٹیررسٹ نہ کہیں, آپ ہمیں ملیٹنٹس کہیں یا فریڈم فائٹرز کہیں یا انسرجنٹس بھی کہہ لیں, مگر آپ ٹیررسٹ نہ کہیں, دہشت گرد نہ کہیں. مگر بہت سے جو اخبار ہیں یا اخبار نویس ہیں یا چینلز ہیں وہ دہشت گرد نہیں کہتے, کچھ کہتے بھی ہیں. تو پھر اس قسم کی پیچیدگیاں بھی اور ناراضگیاں, کچھ بھائی بھی کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم ہمارے بھائی ہیں. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی چیز چلتی رہتی ہے. مگر اگر حقیقت کی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ریاست ان کو ٹیررسٹ کہتی ہے. تو اگر ریاست ان کو ٹیررسٹ کہتی ہے تو پھر میڈیا کو بھی یہی کہنا چاہیے. مگر پھر بھی یہاں بھی جیسے میں نے کہا نا, کیلیبریٹڈ قسم کے ریسپانسز ہیں ہر میڈیا آؤٹ فٹ کے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک اردو اخبار وہ ان کو دہشت گرد کہتا تھا, تو اس کے نیوز ایڈیٹر کو وہ ایک گروپ پکڑ کے لے گیا. کے پی کی ذکر ہے, 2009 کا ذکر ہے میرا خیال, 8 کا ذکر ہے یا 9 کا ذکر. اور پھر اس نے جس بندے کو پکڑ کے لے گئے اس نے پھر فون کیا کہ جی میں ان کی کیپٹیوٹی میں ہوں. اس نے اپنے مدیر کو فون کیا اور کہا کہ میں ان کی کیپٹیوٹی میں ہوں, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ اگر دہشت گرد کہیں گے تو مجھے مار دیں گے. تو اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میری جان خطرے میں ہے, مجھے یہ مار دیں گے, آپ ان سے وعدہ کر لیں کہ آپ انہیں دہشت گرد نہیں کہیں گے. تو پھر مدیر نے کہا ٹھیک ہے, ہم اب اگر یہ ایسی سچویشن ہے تو پھر اس اخبار نے دہشت گرد کہنا بند کر دیا. تو انہوں نے اس بندے کو چھوڑ دیا, اور اگر یہ بھی کہا کہ اگر پھر سے شروع کریں گے تو پھر اگلی دفعہ پکڑ کے نہیں لائیں گے, وہی فارغ کر دیں گے.
اسی طرح ایک اور اخبار ہے، ان کو تھریٹن آیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا سارا دفتر ہی بلو اپ کر دیں گے. اس دفتر میں 3 نیوز پیپرز کے اس بلڈنگ میں 3 نیوز پیپرز کے دفتر تھے اینڈ سو آن. لال مسجد کے اوپر دھمکیاں آئیں اینڈ سو آن. تو یہ چلتا رہتا ہے. کبھی کبھی طالبان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ریلیجس پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ان آئیڈینٹیفائڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز سے ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ ایجنسیوں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا، کیونکہ ایجنسیاں بھی آپ سے خوش نہیں رہتی نا. کچھ لوگوں سے ایجنسیاں بھی خوش نہیں ہیں، کچھ لوگوں سے طالبان خوش نہیں ہیں، کچھ لوگوں سے سیکٹیرین آرگنائزیشنز خوش نہیں ہیں، کچھ لوگوں سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن سیاسی جماعتیں خوش نہیں ہیں جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں کچھ علاقوں میں. سو یہ ایک نیا فینومینن ہے پاکستان میں. پرانے زمانے میں جب ہم صحافت میں آئے تھے تو اس وقت پہلے تو یہ کہ اجازت نہیں ملتی تھی اخبار نکالنے کی، بڑی بھاگ دوڑ پڑنی پڑتی، ڈکلیریشن نہیں ملتی تھی، پھر بڑے وعدے کرنے پڑتے تھے جھوٹے سچے، پھر آپ کو ملتی تھی اور اگر آپ وہ ریڈ لائن کراس کر لیتے تھے تو ٹھیک ٹھاک ٹھاپے پڑتی تھی. پہلے ایڈورٹائزمنٹ بند ہوتے تھے، اس کے بعد پھر دھمکیاں آتی تھیں، پھر اخبار بند بھی ہو جاتے تھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ زمانے تھے کہ ایٹ لیسٹ پتا ہوتا تھا کہ پکڑ کے اگر لے بھی جائیں گے تو 4-5 دن کے بعد بیل ہو جائے گی اور آپ باہر آ جائیں گے، اور جو تھوڑی سی کٹ شٹ پہ آ جائے گی، اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد اگلا قدم یہ اسٹیپ یہ ہوا کہ پھر ایجنسیاں لے جاتی تھیں. ایجنسیاں جو ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پہلے سر شیو کرتی تھی، پھر لتر لگاتی تھی، پھر الٹا ٹانگتی تھی، پھر ٹھڈے مارتی تھی، اس کے بعد کہیں جنگل میں جا کے چھوڑاتی تھی، کہتی تھی پھر نہ کری. تو وہ بھی ایک پھر اگلی سٹیج آئی. حکومتوں نے بھی یہ کام یہ وہ کبھی ایجنسیاں خود کرتی تھی، کبھی حکومتوں کے ٹھگس کرتے تھے اور ملیٹنٹ ونگز کرتے تھے. پنجاب میں ملیٹنٹ ونگز ہیں، کراچی میں بھی ملیٹنٹ ونگز ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. پولیس سے بھی دھمکیاں آتی تھی، بلا کے ڈی آئی جیز اور ایس پیز بلا کے کہتے تھے آپ نے یہ لکھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے رولنگ پارٹی کو، اور اگر آپ نے پھر یہ کیا تو ہم کو گارنٹی نہیں دیتے کہ ایم ایس ایف کے یا فلانے کے لڑکے آ کے آپ کی پٹائی نہیں کر دیں گے یا وہاں آپ کے دفتر میں بم نہیں پھاڑ دیں گے. تو یہ ساری چیزوں ہم نے بھگتی ہیں، نام نہیں میں لیتا، ہم سب نے بھگتی ہیں. یہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کیا کیا ہوا. تو اب انفارچونیٹلی سٹیکس بہت ہائی ہو گئے، اب وہ مارنے کو پھرتے ہیں. اور یہاں اب آ کے جسے کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو چینج ہو گیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے نہ زرداری صاحب کی حکومت کی طرف سے نہ ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے کبھی بھی میری نالج میں تو کوئی دھمکی نظر نہیں آئی. نہ مجھے آئی، نہ میں نے کسی کو نہیں میں نے سنا یہ کہتے ہوئے. ایڈورٹائزمنٹ کو تھوڑی بہت کیا، یہ کو ٹائٹ کر دیا، میچورٹی لیول آ گیا. میچورٹی تو پالیٹیشنز کی طرف سے اب دھمکیاں نہیں آتی. انڈیویجول پالیٹیشن سے ہو سکتا ہے اوے دیکھ کے I'll sort you out تو بارتے آ، وہ ہے ایسے ہوائی فائرنگ، وہ مگر وہ دیٹس ناٹ سگنیفیکنٹ. مگر یہ جو نئی تھریٹ ہے this is from non-state actors and as I said sometimes state actors but not government actors. تو یہ جمہوریت کی ڈیولپمنٹ بھی ہے ایک طرف کہ حکومت کی طرف سے ریپریشن نہیں ہے، کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور بہت کچھ برداشت کرتی ہے حکومت. جہاں بھی ہو، سندھ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، پیپلز پارٹی کی ہے یا نون کی ہے. انفارچونیٹلی کچھ سیاسی جماعتیں ابھی ایسی ہیں ابھی بھی نئی آئی ہیں جن کے نوجوان طبقہ بڑا جذباتی ہے اور وہ کچھ بھی تنقید نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. وہ بھی آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. نئی جماعتوں میں یہ ہوتا ہے. تو مگر یہ بہت خطرناک موڑ پہ اب آج ہم کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ چلے نعیم صاحب واقعہ ہو گیا، چلے میں یہاں ریاست نہیں کیونکہ حکومت براجمان ہے نا، حکومت کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا آج کہ وہ احسن اقبال صاحب کا ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں نیچرلی کنڈیم تو ہم کرتے ہیں لیکن ایسے واقعات جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح کا رویہ حکومت کی طرف سے آنا یہ درست ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ریمارک ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کہنا یہ نہیں چاہتے تھے، کہہ گئے. مطلب ان کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم کیا کریں. مطلب ہے کہ ہم کیا کریں، اب یہ ہو رہا ہے اور ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کہاں جائے گی. تو یہ کہہ تو نہیں سکتے مگر ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم تو خود چھپتے پھرتے ہیں تو ہم کس کو پروٹیکٹ کریں گے. مگر اور وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو میک لائٹ آف اٹ، اس کو ذرا لو کی کرنا چاہ رہے تھے. وہ بات ایسے کی جس طریقے سے کیونکہ سینسٹیو سچویشن تھی، وہاں انہیں یہ کہنا چاہیے تھا سخت مذمت کرتے ہیں، بالکل ملنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑی صدمہ ہوا، بڑا غصہ ہے ہمیں، یہ ہے وہ ہے، ابھی میں آئی جی کو فون کرتا ہوں، وہ آپ سے ملیں گے، آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں. مطلب ایک بات ایسی کرنی چاہیے تھی. بات کہہ دی کہ یہ کیا ہوا کہ جی ہاں مذمت تو کرتے ہیں مگر ڈونٹ میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ.
پرویز صاحب نے یار کسی کی جان خطرے میں ہے, ایک چینل کو 2 3 4 دفعہ اٹیک کیا گیا, آپ آگے سے کہہ رہے ہیں ڈونٹ میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ. اٹ از اے بگ ڈیل. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا کرنے کی کوشش کی اینڈ یو آر لکنگ بیڈ. جو آپ کا بیان ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا. پرویز صاحب نے تو خیر اس کو کور کیا. پرویز صاحب تو ویسے ہی ٹھنڈے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے کور کر رہے ہیں, مگر ایسا یہ ٹھیک ہے, ان کو بھی سمجھ ہے سب باتوں کی, یہ رہے ہیں انفارمیشن میں, مگر میرا خیال ہے ہی واز کاٹ آف بیلنس اور انہوں نے یہ بیان دے دیا. ضرور اپنے دل میں تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یار کی ہو گیا, ساڑھے نال بھی ہوگا اے این پی نہ کنے بندے مر گئے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, تو تسی بھی ذرا ہوش کرو. کچھ یہ بھی دل میں ہوگا کہ یار تسی بھی تو باز نہیں آتے نا. گورنمنٹ کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے نا کہ دل تو ہوتا ہے چنگا ہوا ہے, کیونکہ وہ سارا وقت تو روتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم ان کی کھچائی کرتے رہتے ہیں, تو دل میں تو دے ہاربر دیز فیلنگز, بٹ انفارچونیٹلی ان کی وہ فیلنگز باہر آ گئی. This should not have been said. اچھا بات یہ ہے صاحب کہ اب اس موقع کے اوپر یہ جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں یا میڈیا کو ان جنرل کیا کرنا چاہیے, رسپانس کیا ہونا چاہیے ہمارا میڈیا کی طرف سے؟ کیا وہ جیسے کل کے اوپر میں سن رہا تھا پرویز رشید صاحب نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایسے کسی واقعے کے بعد ایک دوسرے کے کپڑے اتار لیے جائیں یا ایک دوسرے کو نوٹا جائے. دیکھیے میں اگری کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی تو میں نہیں ہونی چاہیے بٹوین گورنمنٹ اینڈ میڈیا. اس کی 2 اور پہلو ہیں جو کہ میڈیا کو بھی ایگزامن کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ایگزامن کرنے چاہیے. ابھی حال ہی میں کابل میں سرینا ہوٹل میں طالبان کے 2 سوئسائڈ ایکٹیوسٹ تھے, وہ اندر آگے بیٹھے ہوئے تھے. دے ٹک آؤٹ گنز, اسمال پسٹلس فرام دیئر شوز, انہوں نے گولیاں مارنی شروع کر دی. 8-9 لوگ مار دیے. اس میں ایک جرنلسٹ تھا, اس کی بیوی, اس کے بچے تھے, سب کو مار دیا. ایک چھوٹا بچہ بچ گیا, پیور اینڈ سمپل, اور وہ پھر سیکیورٹی آگے ان کو مار دیا. تو وہاں کے جرنلسٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ اگر اس میڈیا کو اس طریقے سے اٹیک کریں گے تو وہ پھر طالبان کی خبریں نہیں لگائیں گے, بوائیکاٹ کر دیں گے خبریں لگانا. ان کا موقف اور ان کی خبریں لگانا بند کر دیں گے, ان کی تصویریں لگانا بند کر دیں گے, ان کے بیان لگانا بند کر دیں گے. یہاں بھی یہ ہو سکتا. آج اگر یہ ایکسپریس کے ساتھ ہوا ہے تو میڈیا کی ساری آرگنائزیشنز کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا مل کے. آج ایکسپریس کے ساتھ ہوا ہے, کل جیو کے ساتھ تو ہو چکا ہے, کل دنیا کے ساتھ ہو جائے گا, پھر سما کے ساتھ ہو جائے گا, کسی کے ساتھ آلریڈی ہو گیا ہے, کسی کے ساتھ تھریٹس ہیں, ابھی ہوا نہیں. تو یہ ایک صفحے پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ 4 دن 5 دن 7 دن ہم طالبان کی یا کسی سیکٹیرین آرگنائزیشن کی خبر نہیں لگائیں گے, نہ تصویر لگائیں گے, کوئی کوریج نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ مرتی ہیں کوریج کے لیے. اس کے بغیر ان کی زندگی جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہماری آواز جو ہے عوام تک پہنچے, کیونکہ انہوں نے عوام کو یا دھمکی دینی ہے یا خوفزدہ کرنا ہے یا ان کی رائے چینج کرنی ہے. اور اگر آپ ان کو بلیک آؤٹ کر دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو ایک تو یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو کہ قدم کابل میں جرنلسٹ نے اٹھایا. اچھا, یہاں نہیں کوئی کرتا. یہاں آپس میں اتنے جھگڑے ہیں میڈیا کے اندر اور اتنی رائیولریز ہیں اور جیلسیز ہیں کہ اگر ایک کو ہو تو دوسرا خبر بھی نہیں لگاتا. یہ غلط ہے. جس کے اوپر ہو وہ فرنٹ پیج پہ لگاتا ہے, جو باقی سارے چھوٹی سی خبر سنگل کالم 2 کالم اندر لگا دیتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ پیٹی رائیولریز اور جیلسیز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. جبکہ ایک ادارے کو, میڈیا کے کسی ادارے کو یا اس کے جرنلسٹ کو اٹیک ہے, وہ جرنلسٹ آج یہاں کل کسی جگہ پہ اور ہوگا. اور ایسے ہی وہ رضا روبی صاحب پہلے کیپٹل ٹی وی میں تھے, اب وہ ایکسپریس میں آ گئے, ابھی حال ہی میں آئے ہیں, ایک ماہ بھی نہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ وی شوڈ بی یونائٹیڈ. انفارچونیٹلی یہاں جو ہمارے یونینز ہیں جرنلسٹ کی وہ تو احتجاج تو کر دیتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر ان کی بات مالکان جو ہے وہ نہیں سنتے. مالکان جو ہیں وہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. ان کے ہر کے اپنے اپنے مفاد ہیں. جب وہ کسی ایک اخبار خراب ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, چنگا ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جرنلسٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ ایک گارڈ لے کے پھرنا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مگر ایک پیغام میڈیا کو ایز این انسٹیٹیوشن طالبان کو اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز کو دینا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ جی ہم آپ کی خبریں نہیں چلائیں گے, آپ کے ایشوز ڈسکس نہیں کریں گے. دوسرا ایک اور بھی پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب طالبان میڈیا کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ ایک ادارہ جو کہ ان کی آواز پہنچا سکتا ہے یا ان کا نظریہ سمپتھیٹک ہو سکتا ہے, وہ ادارہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے یا وہ انسٹیٹیوشن ہی ان کے خلاف ہو جاتی ہے, پھر ان کا نقصان ہو جاتا ہے. اور کل یہ بھی یسٹرڈیز پروگرام ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بات بھی, یہ جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں وزیرستان میں, وہاں بھی یہ بات چھڑی.
اور کہ آپ میڈیا اور عوام کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اٹیک کرنا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اٹیک کریں, وہ آپ کو اٹیک کریں گے. آپ جب انوسنٹ لوگوں کو, کراس فائر والے لوگوں کو بیچ میں لے آتے ہیں ایز ٹارگیٹس, تو وہ پھر آپ کو نقصان دیتا ہے. تو یہ پیغام بھی طالبان اور سیکٹیرین آرگنائزیشنز تک پہنچنا چاہیے کہ آپ اگر ہماری آواز بند کرنے کی کوشش کریں گے, آج نہیں کل نہیں پرسوں, آوازیں کم نہیں ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اور کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کا اور بھی نقصان ہو جائے گا. تو میڈیا کو آزادی رہنے دے, اپنا موقف جو بھی ہے وہ لیٹ اٹ ریمین آن دا ٹیبل. لڑائی جھگڑے ہیں آپ کے ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, مگر میڈیا کو نہ اٹیک. لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سلیم شہزاد صاحب کا کیا موقف ہے اس حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. میم صاحب, میں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ ذرا دکھانا چاہوں گا اپنے ویورز کو. ایک یہاں پر بات آپس کی بات کے اندر ہم نے کی تھی, پھر ذرا سلیم شہزاد صاحب کی طرف آتے ہیں. یہ ذرا ایک کلپ دیکھیے جی, اس کی اہمیت ہے کافی. آج کی حالات کا تقاضا لیتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب لنڈن میں بھی سپلٹ واضح ہو جائے گی. لیڈرشپ سپلٹ ہونے کی, لیڈرشپ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اب آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو بحران جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ اب بالکل سر پہ آ چکا ہے. اور اس وقت ایم کیو ایم از ڈی فیکٹو سپلٹ ہو چکی ہے. ڈی جورے جسے کہتے ہیں, یا وضاحت نظر نہیں آ رہا, مگر ایکچولی جو نئی پارٹی جو لوگ سپلٹ ہو رہے ہیں یا الگ ہو رہے ہیں, میری کیلکولیشنز کے مطابق کم از کم 30-40 لوگ ایسے ہیں جو کہ اب الوداع کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اور فیصلہ کر لیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ایک بڑی گہری سپلٹ آئے گی اور یہ جو بحران ہے یہ بالکل ایم کیو ایم کو یہاں سے پکڑ لے گا. نعیم صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اب سلیم شہزاد صاحب کا ہے, انیس قائم خانی, انیس ایڈوکیٹ صاحب, رضا ہارون صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب پہلے بھی. تو اگر ان کے فالوورز ملا لیں, مطلب تو 20-30-40 لوگ تو شاید بن ہی جاتے ہیں. ہر ایک کے فالوورز ہوتے ہیں obviously. کچھ لوگ پیٹرنائز 40-50 لوگ تو علیحدہ ہو چکے ہیں, اوپنلی ہو چکے ہیں. اب یہ سلیم شہزاد صاحب کا معاملہ, اب ان کی جو رکنیت ہے, کل میں دیکھ رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ نے وہ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے. جسے کہا جائے کہ قسم کے لیے شاید ہمیشہ کے لیے کر دی, لیکن شاید سلیم شہزاد صاحب نے خود بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. جی ہاں, ناٹ اونلی دیٹ, ان کا جو آج بیان چھپا ہے تو بڑا سخت بیان ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بھٹا گروپ, ٹیررزم, ملیٹنسی, کرپشن, بلینز آف روپیز کی کرپشن وہ کہہ رہے ہیں وہ ایکسپوز کریں گے. آج تو بڑا سخت بیان ہے ان کی طرف سے. تو یہ تو بہت اوپن قسم کا ریوولٹ ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں, کراچی میں بیٹھ کے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, یا دبئی میں بیٹھ کے یا لنڈن میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں. اور جو الگ ہوتا جا رہا ہے ایک ایک کر کے, وہ کبھی دبئی میں یا لنڈن میں, دبئی میں یا لنڈن میں, اور ان کے ساتھی جو ہیں جو کہ ان مارکڈ ہیں وہ تو کراچی میں ہیں, اور کچھ ساتھ بھی ہیں. تو یہ چیز اب ڈیولپ کر رہی ہے. جیسے جیسے لنڈن میں پریشر بڑھ رہا ہے الطاف بھائی کے اوپر اور ان کی کور کمیٹی کے اوپر فرام دا برٹش اتھارٹیز, ویسے ویسے یہاں ڈسگرنٹلمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ اور پریشانی ہو رہی ہے. سلیم شہزاد صاحب کا تو بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے. اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ آج تک کسی نے نہیں کیا کہ یہ ہے اس کے اندر, اس پارٹی کے اندر, اور میں ایکسپوز کروں گا صحیح ٹائم پہ وغیرہ وغیرہ. لوگ لائے لوگ کرتے ہیں نا, سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ تو بالکل کھل کے آ گئے, اور یہ ایسے اکیلے نہیں ہو سکتے نا. اگر کھل کے آئیں تو اکیلے نہیں ہوتے نا, پھر ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ اب کلیئر ہے کہ یہ, ایز آئی سیڈ, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا, یہ رکے گی نہیں بات. یہ سپلٹ لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, یہ کور لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں. یہ سلیم تو بڑا پرانا ساتھی ہے الطاف بھائی کا, کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں, نوجوان طبقے میں سے تو نہیں ہے جنہوں نے پچھلے 5-10 سال, یہ تو دیرا اولڈ کور ایلیمنٹس. یہ مساعد ملک صاحب کا کیا, جو متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی اس کے ممبر تھے, ابھی گزشتہ کچھ ماہ پہلے ان کو سزا ہوئی ہے, اور اس جنوری میں اور لندن میں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے, میں فاروق ستار صاحب کے بیان بھی سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مارگیج کا فراڈ تھا جو گھر پہ انہوں نے لیا, لیکن یہ ان کا ذاتی فیل تھا. اس کا متحدہ قومی موومنٹ سے یا وہاں پر جو تحقیقات چل رہی ہیں عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ان کا ذاتی فیل تھا جس کی وجہ سے انہیں سزا ہوئی؟ دیکھیے ستار صاحب صحیح کہتے ہیں, آن دا فیس آف اٹ ایسے ہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو کیس بنا ہے اس وقت ان کے اوپر وہ یہی مارگیج فراڈ کا کیس بنا ہے کہ گھر کے لیے انہوں نے ایک بینک سے لون لیا, اس لون کے اندر انہوں نے کوئی گھپلے کی, حالانکہ پیمنٹس ٹائم پہ دے رہے ہیں جو مارگیج کی پیمنٹس ہوتی ہیں, مگر کوئی £1,00,000 کا کوئی فائدہ اپنا کرا لیا ناجائز طریقے کے ساتھ. یہ موٹی بات ہے, یہ ان کے خلاف کیس ہے, یہ کیس ہے. اور اس میں انہوں نے جب یہ کیس لڑنے کی باری ہے وقت آیا, پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا, پھر جب پروسیکیوٹر, تو انہوں نے وہاں گلٹ ایڈمٹ کر لی, کہتے ہیں گلٹی پلیڈ کر انہوں نے گلٹی پلیڈ کر لی, یدی کیس کرنے کی ضرورت ہوتی میں مانتا ہوں تو مجھے سزا دے دیں, اور انہوں نے 21 ماہ کی سزا دے دی. دو باتیں اس میں انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ کہ 21 ماہ کی سزا اس قسم کے کیس میں ہوتی نہیں ہے. ایک اور 2-3 اور بھی ایسے کیسز ہیں وہاں جس میں 40 دن یا 40 گھنٹے کی کمیونٹی سروس کہ جی آپ جائیں اور جا کے ذرا جھاڑو واڑو ماریں, سڑکوں پہ پھیریں. تو یہ مارگیج فراڈ, اور اسپیشلی یہاں ساری پیمنٹس آر ان آرڈر. اور یہاں پر تو شاید الزام بھی ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس وہ شاید فیک ہے, مگر بینک کو کوئی کمپلینٹ نہیں, بینک کو کوئی بینک نے یہ لکھا کہ ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں, میں پیسے مل رہے ہیں ہر مہینے. تو یہ پھر کیوں برٹش اتھارٹیز نے اس کو پرسیو کیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو فاروق ستار صاحب یہاں تک تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے, ان کا ایک ذاتی مسئلہ تھا, انہوں نے وہ اپنا ذاتی مسئلے کے اندر جو غلط کام کیا ایڈمٹ کر لیا, فارغ ہو گئے, اس سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں. مگر یاد رہے کہ جب ایک صاحب افتخار صاحب جب کینیڈا سے آئے تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا, اور پھر ریڈز ہوئیں, الطاف بھائی کے گھر پہ بھی ہوئی اور افتخار صاحب کے گھر پہ بھی ہوئی. اس سٹیج پہ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انہوں نے ان کے گھر پہ بھی, امبساد صاحب کے گھر پہ بھی ریڈ ماری تھی تقریباً کچھ مہینے کے بعد. جی ہاں, پہلے جولائی میں ماری تھی پچھلے سال. اب بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کیا کر رہی تھی؟ اگر تو مارگیج کا مسئلہ تھا تو پتہ یہ چلا کہ ڈھونڈ تو کچھ اور رہے تھے, ان کا لنک کر رہے تھے وتھ ٹیررزم اینڈ منی لانڈرنگ. مگر جب وہاں سے ریڈ ویڈ ماری تو کاغذات ملے تو یہ مارگیج کا بھی کیس سامنے آ گیا. اب میرا یہ خیال ہے کہ ہوا یہ ہے کہ مارگیج کیس میں تو ان کا پکا ہے, اس میں تو ان کو صاف کر سکتے ہیں اور ان کو دھر لیا, مگر پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذہن میں کچھ اور ہے, اسی لیے جج نے سٹف سینٹنس دیا ہے. ان کو رکھنا ہے ابھی اپنے پاس, جلدی ان کو فری نہیں کرنا, 40 دن والی بات آگے نکل کے بھاگ ادھر نہ ہو جائے, ان کو اندر رکھنا ہے. آگے بھی اور چیزیں ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف شاید ان کی ضرورت پڑے, اس لیے ان کو رکھنا ہے. دوسری بات یہ, انہوں نے اتنی جلدی جو کہہ دیا کہ میں مجرم ہوں, اس میں یہ مجھے میری چڑیا کی خبر یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈوائس دی گئی کہ آپ جلدی سے مان لیں اور اس کو ختم کریں, نہیں تو جب ٹرائل شروع ہوگی تو اس سے بہت سے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں, جس کا تعلق صرف آپ کے اس کے ساتھ نہیں اور بھی تعلق نکل سکتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم کی باقی سینٹرل کمیٹی کے جو لوگ ہیں ایک مطلب ہے کہ وہ بھی امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو بند کر دیں, لڈ ڈال دیں, کوڑا کوٹ کر کے سیکریفائس کریں اپنے آپ کو. اور ان کو یہی ایڈوائس ان کے لائرز نے بھی دی اور ان کے ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی دی کہ کوڑا کوٹ کر کے 21 مہینے اندر رہو, ہمیں نہ ڈونٹ ڈریگ اس ان. تو انہوں نے پارٹی کے لیے قسم کی قربانی دی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اوکے, بریک کا وقت ہے جی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکی صدر اوباما سعودیہ میں موجود تھے, کیا کرنے آئے, سعودی عرب کو کس حد تک راضی کر سکے, ہمارا موقف کیا ہے, اس حوالے سے بات ہوگی بریک کے بعد. بس آ جائیے گا. امریکی صدر اوباما کیا کرنے گئے سعودی عربیہ میں, ایک رپورٹ ہے. نعیم صاحب آپ کی اجازت سے کچھ سوالات ہیں اس کے اندر, میں چاہوں گا یہ رپورٹ دیکھ لیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 2009 کے بعد امریکی صدر اوباما پہلی مرتبہ سعودی عرب دورے پر پہنچے. یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ان دونوں اتحادیوں کے تعلقات میں سرد مہری دیکھی جا رہی ہے. سعودی عرب امریکہ کی طرف سے شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف سخت اقدام کا خواہاں تھا, جبکہ اسے امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کا ایران کے ساتھ عبوری جوہری معاہدے پر سخت تحفظات ہیں. شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کو ایران کی بھرپور حمایت حاصل ہے, جبکہ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ امریکہ شام کی اپوزیشن کی مسلح امداد کرے, لیکن اس معاملے میں بھی امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچا ہوا ہے. اطلاعات کے مطابق امریکی انتظامیہ کی ایران پالیسی سے بھی سعودی امریکہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے.
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات تعلقات میں بہتری لے آئے گی اور کیا آنے والے دنوں میں امریکہ سعودی خواہشات کے مطابق ہی مشرق وسطی میں اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ اس ملاقات میں چھپی آپس کی بات کیا ہے؟ یہ ہماری تو چھپی آپس کی بات، چھپی آپس کی بات ہے نا، ہماری تو اطلاعات ہے نا. آپ کی جو اصل چکر کیا ہے؟ دیکھیے، سعودی عربیہ خوفزدہ ہے شیعہ اسلام سے اور القاعدہ سے. القاعدہ سے؟ القاعدہ بھی شیعہ کے خلاف ہے، مگر القاعدہ سعودی کے خلاف بھی ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ اب اپنے گھر کو ٹھیک کر رہا ہے. اس میں کیا ہے، سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایران کو اٹیک کر کے اس کو ختم کرے، یہ رژیم کو، اور نیوکلیئر کے اوپر اسپیشلی، کیونکہ بہت خوفزدہ ہیں کہ اگر انہوں نے بم بنا لیا تو پھر کیا ہوگا. مگر امریکہ نے ایران کے ساتھ ابھی نیا معاہدہ کیا ہے جس میں کچھ سینکشنز سافن کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ گارنٹیز دی ہیں کہ ہم نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے یورینیم کی. سعودی عربیہ ڈزنٹ لائک دیٹ کہ یہ جو ایران کے ساتھ جب جو امریکہ کی اگریمنٹس ہونے جا رہی ہیں. اچھا، سو ایک تو پریشر یہ تھا کہ نہ کریں اگریمنٹس، اٹیک کریں، فارغ کریں یہ وغیرہ. امریکہ نے بات نہیں مانی. امریکہ کے اپنے مفاد ہیں، ان کا خیال ہے اس کے ساتھ اور پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کے لیے. دوسرا، سیریا کے اندر سعودی عربیہ کا پریشر تھا کہ بشار الاسد کے رژیم کو ختم کیا جائے اور سعودی وہابی سنی سپورٹرز جو ان کو گورنمنٹ آف ٹرانزیشن میں لایا جائے اور ان کے حوالے اقتدار ہو. مگر امریکہ وہاں سے بھی خوفزدہ ہے کہ ایک کو نکالا اور وہ دوسرے آ گئے. وہ تو آلریڈی ریڈیکل وہابی اسلام، سنی اسلام کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میں یہاں بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، اور جگہ پہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو اور بھی مسئلے ہو جائیں گے. تو اس لیے امریکہ نے ہتھیار دینے بند کر دیے تھے، وہ ہتھیار سعودی عربیہ کو جو کہ سیریا میں استعمال ہو سکتے ہیں. یہاں سے بات چھڑی کہ ہمارے ساتھ کیا بات، وہ گورنمنٹ نے ڈینائی کر دیا کہ جی ہم کچھ نہیں دے رہے، چلے جانے دیں، گورنمنٹ کی بات مان لیتے ہیں. یہ مطلب ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نہیں دے رہے کچھ. ٹھیک ہے، نہیں دے رہے، مگر اگر آپ سعودی عربیہ کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا وہ پھر الگ بات ہے نا. یہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا، ہم اگر دے رہے ہیں سعودی عربیہ کو، کہیں اور چلے جائیں گے تو ہم تو ان کو نہیں روک سکتے، مگر ہم نے پابندی لگائی ہے. اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ وغیرہ. چلے، اب بات یہ، میں آج وہ ڈسکس نہیں کرتا، گورنمنٹ کا ایک موقف ہے. اب آپ سعودی عربیہ امریکہ کا پرابلم کیا ہے؟ سعودی عربیہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار دیں ہمیں، اسپیشلی اینٹی ایئر کرافٹ میسائلز، شولڈر فائرڈ، کیونکہ دیٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ گراؤنڈ ٹو ایئر. افغان جہاد میں بھی سٹنگرز پلیڈ اے ویری میجر رول، گراؤنڈ ٹو ایئر شولڈر فائرڈ میسائلز، جس کی وجہ سے رشینز کو بہت نقصان ہوا. اور یہاں بھی دے وانٹ ٹو گیو دا سعودی فورسز دو سیم ویپنس جو کہ امریکہ کے پاس ہیں. روڈیمنٹری قسم کی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں. تو ایک تو یہ تھا، اور جو کہ ابھی تک امریکہ نہیں دے رہا تھا. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ سوچ رہا ہے کہ اگر دینے ہیں اور رژیم چینج کرنی بھی ہے تو کیا سعودی فورسز کو دیے جائیں یا جو وہاں لبرل ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے جو فورسز ہیں ان کو دیے جائیں. تو یہ بھی امریکہ بھی ڈامڈول ہے، انہوں نے بھی کمٹمنٹ نہیں کی ہے. مگر سعودی عربیہ کو دیا جا سکتا ہے، جیسے ہم دے سکتے ہیں، پھر آگے جو مرضی کر لیں. تو ایک چیز یہ چل رہی ہے. تو یہ ایران والی بات بھی چل رہی ہے. اور تیسری بات ایک اور بھی ہے جس میں امریکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، وہ ہے ساری گلف کی سیکیورٹی. یہ گلف کنگڈمز جو ہیں، جیسے بحرین سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ ہم الگ ڈسکس کریں گے، وہ الگ پروگرام میں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کیا پرابلم ہے. مگر وہاں سعودی عربیہ از دا بگیسٹ سپورٹر آف بحرین. بحرین میں شیعہ میجورٹی ہے مگر پاور نہیں ہے. الخلیفہ جو ہیں وہاں کے، وہ جو آئے بھی تھے یہاں، وہ ڈیموکریٹک رائٹس نہیں دے رہے شیعہ کو. شیعہ کے اندر وہاں دو قسم کی فورسز ڈیولپ کر گئی ہیں. ایک ملیٹنٹ فورسز، بریگیڈز ہیں، لشکر بریگیڈ. اسی طریقے کے ساتھ ان کے پولیٹیکل فرنٹس ہیں. اور وہ سب سے پرابلم کیا ہے کہ بحرین کے اندر امریکن 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں بھی احتجاج ہوتی. تو یہ فیصلہ ہوا ہے گلف سٹیٹس کے اندر، جس میں قطر باہر چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. مگر جو میجر گلف سٹیٹس ہیں جس انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیڈ بائی سعودی عربیہ، کہ 30,000 سولجرز کی ایک گلف سیکیورٹی فورس بنائی جائے گی. 30,000 سولجر، ٹھیک، جو کہ سٹینڈ بائی پہ رہے گی. اور وہ جو ہے وہ اس قسم کے جہاں جہاں پرابلمز آ رہے ہیں ان کے لیے اٹ ول آپریٹ اوور دیئر.
وہ سلسلے میں پھر یہاں میرا خیال ہے کہ بحرین والے بھی ہو گئے ہیں اور سعودی والے بھی، اور یہ ساری باتیں اب اوباما کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ صرف مجھے بتا دیں کہ یہ جو امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، میں نے اسٹیٹمنٹس بھی پڑھی کہ وہ بڑے اپسیٹ ہیں جو امریکہ ڈیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ اوور دا نیوکلیئر تھنگ، یہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا، وہ بڑے اپسیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو بیڈ ڈیل نہیں کریں گے۔ نہیں تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سعودی عربیہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ اینڈ اسرائیل شوڈ بام دیئر سائٹس تاکہ وہ ڈیولپ کر ہی نہ سکیں۔ امریکہ نے یہ ڈیل کی ہے کہ اچھا جی آپ کے سینکشنز ہم ریڈیوس کرتے ہیں، آپ انریچمنٹ جو ہے وہ کم کریں اور اوپن کریں اپنی سائٹس، جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایران از ناؤ اگرینگ ٹو ڈو۔ تو وہ سعودی عربیہ از ناٹ ہیپی ود دیٹ، بیکاز اس کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ وہ جو ہاسٹیلٹی کرنی تھی ایران کے ساتھ وہ نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ تو امریکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہا ہے ٹو سی کہ یہ کیا ایران ول پلے بال اور ناٹ۔ تو یہ ناراضگی ہے، یہ ناراضگی ہے وہاں پر۔ اوکے، بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔